नाज़रीन, आज पूरे मुल्क में पूरी दुनिया समेत 78वां यौम सियाह मनाया जा रहा है और आज का दिन इस हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है कि 78 साल पहले आज ही के दिन जो गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से काबज़ भारतीय अफवाज जो है ऑक्युपाइड इंडियन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उन्होंने लैंड किया था और तब से लेके अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं और हर गुजरते साल के साथ वहाँ पे उनकी तादाद बढ़ रही है, जुल्म और बर्बरियत बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनका हौसला, उनकी हिम्मत भी हम देख रहे हैं कि उसी तनासब से बढ़ रही है। तो सबसे पहली स्टोरी हम इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की तब्दीली जो इस वक्त हो रही है, नंबर गेम क्या है, कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है, काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है जो कि हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ। जब मौलाना साहब की मुलाकात हुई है बिलावल के साथ तो पाकिस्तान की जो सियासत के अंदर कुछ बड़ा हुआ है। तो हसन से हम जानने की कोशिश करेंगे अब क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। गंदम की तरसील का मामला बिटवीन द प्रोविंसेस जूं का तू है। पहले सीएम केपी ने खत लिखा था, अब गवर्नर केपी ने भी खत लिख दिया है और वो कह रहे हैं कि पंजाब हमारे साथ ज्यादती कह रहा है। ये स्टोरी भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अभी तक जो है मुलाकात सीएम केपी की नहीं हो सकी अपने कायद के साथ, इसलिए सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा बगैर काबीना के चल रहा है। ये भी मौजू ज़ेरे बहस आएगा। लेकिन सबसे पहले नाजरीन पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हस्बे मामूल लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ हसन अयूब मौजूद हैं। नाजरीन, आज तमाम अखबारात के अंदर आपने देखा बड़े बड़े इश्तिहारात छपे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उन वहाँ पे जो बड़ी सड़कें हैं, बैनर्स भी आपने देखे होंगे। एक ही उसके ऊपर नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन जब हम आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो नाजरीन जो हमारे पास जो अदाद शुमार हैं, जुलाई 2021 में वहाँ पे इलेक्शन होता है और तब से लेकर अभी तक ये अब जो नया प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है ये चौथा प्राइम मिनिस्टर होगा। तो 4 साल के दौरान चौथा प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनेगा। जो पहले नताइज थे इलेक्शन के उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे सादा अक्सरियत मिल गई थी। अगर हम दिखा सकें, उनको 57% वहां पे वोट मिले थे। जो सीटें थी उनकी 25 थी। बाद में टेक्नोक्रेट्स और खवातीन और जो महाजरीन की सीटें मिला के उनकी सादा अक्सरियत बन गई थी। और बाकी जो सियासी जमातें हैं, इस वक्त जो हाउस है उसमें कुल नशिस्तें 53 हैं। अब जो लेटेस्ट वहां पे अदाद शुमार है उसके मुताबिक सादा अक्सरियत के लिए 27 लोग चाहिए। पीपल्स पार्टी के पास 17 हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 9 हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुका हुआ है जो कि पीटीआई से टूट कर आया था। वो 10 वो लोग हैं। अनवारुल हक ग्रुप जो मौजूदा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके पास 10 लोग। पीटीआई जो माजी में 32 के नंबर के ऊपर या 33 के नंबर के ऊपर खड़ी थी, अब श्रिंक होके उसका साइज हो गया 5। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1 और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 1। एग्जैक्टली जो है 1 महीना पहले तकरीबन को 15 सितंबर को हमने एक इंटरव्यू किया था मोहतरम चौधरी अनवारुल हक साहब जो मौजूदा वजीर आजम हैं। उस वक्त ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आपको पता है एक मुजाहरे का ऐलान किया हुआ था। तो क्या फरमाया था उन्होंने और किस तरह का वो काम कर रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस का उनको सामने हैं, और वो उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। 2 साल में जो मैंने किया, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना था तो हुकूमत जो थी वो ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे थी और मेरे पे तकरीबन 10-11 अरब का डेट था गवर्नमेंट पे। वो हमने उसी साल उतारने की कोशिश की। उसके बाद ये जो अवामी मुतालबा था, जो पहला सस्ती बिजली और सस्ते आटे का, इस माली साल में जो तकरीबन 70 अरब का खसारा था वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने ओन रिसोर्सेज से अपने बजट से पूरा किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एजेके ने, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने। तो बचत का प्रोग्राम मैंने अपनी ज़ात से शुरू किया। पिछले 2 साल और 4-5 माह में एक सिंगल गाड़ी किसी ब्यूरोक्रेट और किसी वजीर के लिए नहीं खरीदी गई। इतना शदीद मालियाती डिसिप्लिन नाफिज किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक ठाक है। जितने अरबों के डेट प्रोजेक्ट्स थे जिनमें रठुआ रहे हम पिछले 23 साल से, मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतों और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों की नैली का इस्तारा बन चुका था, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया। 8 अरब का डूब रहा था प्रोजेक्ट जागरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट का, उस पर काम शुरू किया। माफियाज पर हाथ डाला। जब आप स्टेटस को हेड ऑन टकराते हैं
تو پھر کہیں نہ کہیں میوزیکل چیئرز کا کھیل شروع ہوتا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی جب آپ مافیا کے ساتھ اسٹیٹسوں کے ساتھ ہیڈ آن جاتے ہیں تو پھر تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے 2021 جولائی میں جب الیکشن جیتا تھا، پہلے ان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ نیازی صاحب تھے. اس کے بعد دوسرے ان کے پرائم منسٹر تھے وہاں پہ محترم بیرسٹر الیاس صاحب. نیازی صاحب کو تبدیل کر دیا تھا الیاس صاحب کے ساتھ جو ہے بعد میں تنویر الیاس صاحب. تنویر الیاس صاحب جو تھے بعد میں ان کی کوئی ڈگری کا معاملہ تھا، وہ نااہل ہو گئے تھے، تو اس کے بعد آئے تھے چودھری انوار الحق صاحب. ناظرین، 53 کے ہاؤس میں چودھری انوار الحق کو ووٹ ملے تھے 48 ووٹ. اور اب جو ہے انوار الحق صاحب، خبر یہ آ رہی ہے کہ کسی لمحے چودھری غلام حسین صاحب وہ استعفیٰ دے دیں گے. اب اس کے اوپر سیاسی رہنما، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی والے کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون والے، وہ تو آپ کو سنائیں گے. چودھری غلام حسین صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چوتھا پرائم منسٹر وہاں پہ آنے جا رہا ہے، کب یہ معاملہ رکے گا؟ اور کوئی حکومت 5 سال پورے کرے گی اور 5 سال حکومت پورا کرتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کا کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا. اس کے بعد عوام ان کو اپنے ووٹ کے ذریعے ووٹ آؤٹ کرتے ہیں. یہ جو بیہائنڈ دا کلوز ڈور یہ ساری جو گیمنگ ہے، کب اسے ہماری جان چھوٹے گی؟ چودھری غلام حسین صاحب. نہیں، جب آپ آئین اور قانون کو فالو کریں گے، جو جس کی پارٹی پر الیکٹ ہو وہاں کھڑا رہے، اگر نہ رہے تو اس کو مطلب نکال کے باہر پھینکا جائے. پہلے سے ہارس ٹریڈنگ وغیرہ کو ان کو کچلنا تھا اور ملک کو آئین اور قانون کی روشنی میں چلانا تھا. تو اب آپ کبھی جی بی میں، کبھی اے جے کے میں، کبھی کسی جگہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے جب گورنمنٹ چینج کریں گے تو یہی ہوگا. کوئی 2 دن رہے گا، کوئی 4 دن رہے گا. تو آئے دن کچھ نہ کچھ وہاں سچویشن پیدا ہوتی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے. تو یہ اس سے استحکام نام کی شاید تو آئے گی نہیں. چوتھا وزیر اعظم بنائیں یا 75واں بنوائیں تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور یہ کبھی ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں ریوڑ کی طرح، کبھی دوسرے کی طرف میں چلے جاتے ہیں. ابھی تو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اور نون لیگ کہتی ہے جی ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، پیپلز پارٹی والے خود ہی کر رہے ہیں. یہ بھی انٹرسٹنگ ٹرن ہے. اور اس کا اثرات باقی ملک پر کیا ہوں گے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بلاول صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمان، اس کے اوپر بعد میں اس سے بعد میں بات کریں گے. ہاں، آپ کی رائے لیں گے. حسن، مطلب یہ چودھری انوار الحق صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں لے کے آئے تھے. اب ٹھیک 8 مہینے کے بعد جو ہے وہاں پہ نئے جنرل الیکشن ہونے ہیں کیونکہ موجودہ اسمبلی کو 5 سال پورے ہو جائیں گے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا وجہ بنی ہے، سٹوری کیا ہے؟ مطلب بیڈ گورننس جی، ان کا کنٹرول نہیں تھا، ریٹ نہیں تھی، چیزیں مس مینج کی ہیں، دھمکیاں لگائی ہیں. یعنی جو کشمیر ایکشن کمیٹی بنی اس کو مس ہینڈل کیا، ان سے بدتمیزی کی، ان سے متعلق یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو تضحیک آمیز تھے. آپ نے جب عوام کا ایک مطالبات سامنے آ رہے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ یعنی عوامی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے بینگ اے پرائم منسٹر. ہر چیز مس مینج کی ہے جی انہوں نے. اور اس کے بعد وہاں پر پہلے آپ نے دیکھا انہی کے ادوار کے اندر جو پہلا بھی احتجاج ہوا اور دوسرا احتجاج بھی انہی کے جو ہے وہ دور کے اندر ہوا. یعنی ہمیشہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو آنا پڑا اور فیڈرل گورنمنٹ نے آ کر پھر وہاں کے جو لوگوں کے مطالبات تھے ان کو تسلیم کیا. انہوں نے یہاں سے ریکوزیشن کی جی، پولیس بھی بلوائی، وہاں پر طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی. کشمیر کا اور مری کا ایک وہاں کے لوگوں کا ایک جو ہے نا مزاج ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کے آپس میں وہ لڑتے رہیں، باہر سے کوئی بھی بندہ آتا جائے نا وہ اس کے خلاف سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ وہاں کا مزاج ہے، چاہے مری کا بھی دیکھ لیں اور کشمیر کا بھی نا، سارے پہاڑوں کا یہ مزاج ہے. انہوں نے یہاں سے پولیس بلوا کر طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی. یہ وہ تمام غلطیاں تھیں جو انہوں نے یہ کر گزرے ہیں. اس وقت آگے الیکشن آ رہے ہیں اور انہی کی موجودگی میں ان کے اتحادی رہتے ہوئے پیپلز پارٹی کو یہ جو بیگیج تھا یہ قابل قبول نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ ہم حکومت بنانا چاہتے ہیں، مسلم لیگ نواز نے کہا جی کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں. وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے الگ ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم بنا لیتے ہیں، حکومت جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں. اور پھر یہ سارا معاملہ آگے بڑھ گیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے ہی پہلے رکن تھے، انہی کے اس ٹکٹ پر منتخب ہوئے. انہوں نے ہی پارٹی کے اندر ڈیفیکشن کیا اور آج انہی کو ہی لوگ چھوڑ گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی نظریہ نہیں تھا تحریک انصاف کا جس کے اوپر یہ لوگ جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں
یا جن لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے, اچھا اگر آپ دیکھیں جتنے لوگ بھی ٹوٹ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ آج پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں, بلکہ ایڈیشنل جو ٹوٹے ہوئے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ بھی جو حکومت تھی جو پی ٹی آئی کے ڈیفیکشن کی تھی, میں بات پوری کروں گا, سن لیا کرے پی ٹی آئی کے خلاف بات بھی نہیں میں آپ کی بات کے ساتھ. اچھا مسلم لیگ نواز کے 9 اراکین ہیں, وہ بھی 9 کے 9 ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں وہ اسی ڈیفیکشن کے لوگ ٹوٹ کر جا کے جناب پیپلز پارٹی کے اندر ضم ہو رہے ہیں, جا کے شامل ہو رہے ہیں. تو جو مادر پدر آزاد ہیں وہ تو وہی اراکین جو ہے اسمبلی تھے جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے. اچھا آپ نے فرمایا جماعتیں تو وہیں بیٹھی, آپ نے فرمایا کہ بیگیج کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہ رہی پاکستان جو پیپلز پارٹی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بقول یہ جو انیشل ریزلٹ ہے ان کے پاس تو وہ مینڈیٹ نہیں ہے, مطلب بعد میں تو چلیں یہ لوگ جو ٹرن کورٹ سے چلے گئے, یہ ایکسیپٹ کرنا اچھی بات ہے جی. اس میں تو یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے جی کہ اگر آپ کے ساتھ اسمبلی اگر آ گئی ہے, جب اس شخص پر اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر حکومت تو بنانی ہے نا جی, بحران تو کھڑا نہیں کرنا. اچھا اب اس میں وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہوگا, یعنی پیپلز پارٹی کے لیے ون ون سچویشن یہ ہے کہ ابھی ان کے پاس حکومتی وسائل ہوں گے اپنے اگلے الیکشن میں جانے کے لیے. تیاری کریں, بالکل وہ کریں گے, استعمال کریں گے, اپنی انتظامیہ لگائیں گے, اپنے کام کریں گے. اچھا مسلم لیگ نواز کے پاس کیا ہے جی؟ مسلم لیگ نواز کے پاس ہے فیلڈ گورنمنٹ, اور فیلڈ گورنمنٹ کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے جب وہاں پر الیکشن ہو رہے ہوں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وفاقی طرف بھی پی ٹی آئی بھی جو جیتی تھی وہ اصل میں تو وفاقی حکومت تھی ان کے پاس, اسی وجہ سے وہاں پر وہ لوگوں نے فوراً جناب پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی, اور جناب حکومت وفاقی ختم ہوتی گئی تو جناب تمام کے تمام لوگ چھوڑ گئے, اس طرف آ گئے. تو یہ چیزیں بڑی دیکھنے کو جو ہے وہ جو اس وقت حسن ایوب صاحب کے مطابق یہ سارے لوگ تھے, بالکل نہ ان کا کوئی نظریہ ہے نہ کوئی اپنی کو فالوئنگ ہے, اور یہ بس اب اس کو کیا کہیں, ٹرن کورٹ سے کہہ سکتے ہیں انگریزی میں. فیض کریم گونی صاحب فرما رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے ساتھ تعلق ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ہارس ریڈنگ نہیں کر رہے, ہماری تعداد پوری ہے, ہم حکومت بڑے آرام سے بنا لیں گے. تو میں اس بات پہ آپ کو تصحیح کروں کہ کوئی ہارس ریڈنگ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم نے کسی پارٹی سے کوئی ممبر توڑا ہے. کشمیر میں جو ہے ایک کولیجن حکومت تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا, کیونکہ اب دیکھیں پچھلے جو وزیر اعظم تھے, سابقہ وزیر اعظم وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, ان کے ساتھ ان کا گروپ شامل ہوا. کل بھی رات کو کھانا تھا سندھ ہاؤس میں, اس میں بھی ہم نے اپنی جو ہے وہ تعداد گنوائی, اور اس کے بعد ہم نے اپنی اتحادی جماعت مسلم لیگ سے رابطہ کیا, وزیر اعظم سے رابطہ کیا کہ ہماری جو ممبرز ہیں ان کی تعداد پوری ہے اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑے آرام سے حکومت بنا لیں گے. طلال چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے سپورٹ کیا تھا چودھری انوار الحق صاحب کو, تو اسے ہم نے صرف بدنامی ہی کھٹی ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بدنامی لی ہے اس طرح کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے. ہماری پارٹی کے طور پہ ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی حکومت بنائے یا گرائے, ہم حکومت کا بھی حصہ نہیں بنیں گے. اس وزیر اعظم کو خود سوچنا چاہیے. باتیں تو بہت زبردست کرتے ہیں لیکن ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہی. دے ناٹ ہیپی ود جو چودھری انوار الحق صاحب کی کارکردگی ہے. ابھی ہم نے ان کا بیان بھی آپ کو سنوایا, لیکن اس سے وہ متفق نہیں ہے. رانا تنویر حسین صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, فیڈرل منسٹر ہیں, وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جی بالکل ان کی گورننس بہت ہی بری تھی. میری اسسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پی ایم ایل این سمجھتی تھی کہ شاید وہ ڈیلیور کریں گے. اسے پرائم منسٹر جو ہے وہ بلانگ نہیں کرتے, ڈزنٹ بلانگ ٹو پی ایم ایل این. وہاں پہ جو گورننس تھی یا کوئی لوگوں کی اسپائریشن تھی, وہ آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ 2-3 دفعہ ایسا کرائسس آیا جو بڑا سیریس کرائسس آیا. ایجیٹیشن بڑی ہائی لیول پہ ہوئی. ہمارے اپنے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ تھے یا پولیس والے تھے وہ بھی کچھ شہید ہو گئے. یہ چیزیں دیکھ کے تو کسی طرح بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کنٹینیو کوئی کر سکتی ہے گورنمنٹ. ہماری تو جو اسٹریٹجی ہے, اس پرائم منسٹر کو تو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, وی ول ناٹ بیکم پارٹ آف دا گورنمنٹ جو اب بنے گی. ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. آج شام کو ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے. سینئر قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کی 3 رکنی کمیٹی ہے, وہ ملنے جا رہی ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اے جے کے اندر حکومت سازی کے معاملے کے اوپر. اب دیکھیں اس سے کیا بنتا ہے. لیکن قمر زمان قاری صاحب وارن کر رہے ہیں نون لیگ کو کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں ہو سکتے. مسلم لیگ نون ووٹ دے گی آپ کو؟ آپ سمجھیے کہ ہاں, کیونکہ انہوں نے ویسے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے.
اچھا، لیکن ایسی صورتحال سے کشمیر کو نکالنے میں مسلم لیگ بھی ہم سے پیچھے تو نہیں رہ سکتی. تو ووٹ دے دے گی حکومت سازی کے لیے؟ دینا چاہیے، لیکن فرض کریں مسلم لیگ ایسا نہیں کرتی تو پھر وہ کرائسس کو بڑھائے گی. بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون ہمیں ووٹ نہیں دے گی تو وہ کرائسس کو بڑھائے گی. اب ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ 3 نام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں. قمر زمان کاریا صاحب نے یہ نام لیے ہیں. وہ کون سے نام ہیں جن میں سے ایک پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے؟ JK کا سنیے. نئے وزیر اعظم کے لیے کوئی نام تجویز ہوا ہے؟ 2-3 سینئر نام ہیں اس وقت. وہاں کی پارٹی کے صدر ہیں چودھری یاسین صاحب، چودھری لطیف اکبر صاحب جو اسپیکر ہیں وہ بھی صاحب کا صدر ہے پارٹی کے، سینئر 3 لوگوں میں سے ہیں. سردار یعقوب صاحب بھی خواہش مند ہیں ان کو لیا جائے، وہ پہلے بھی صدر بھی رہے ہیں، وزیر اعظم بھی رہے، تو سارے سنجیدہ اور سینئر لوگ ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، جو حسن نے بات کی ہے نا کہ باقی ٹائم ہے، کوئی اپنا کام شام کرے پاکستان پیپلز پارٹی، کوئی فیڈرل حکومت بھی مل ملا کے تو اگلے الیکشن کی تیاری کریں. حکومت نے 14 ارب کا ایک جو فنڈ ہے ڈیولپمنٹ ترقیاتی فنڈ وہ منظور کیا ہے. اخبارات کے اندر خبر آج چھپی ہوئی ہے. وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کے لیے 14 ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، پہلی سمائی کے اندر 14 ارب اور اس کے بعد دوسری سمائی میں بھی ٹوٹل کو 45 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے. تو چوہدری صاحب، بات تو صحیح ہے، اگر انوار الحق صاحب نہیں کام کر پائے، 2 بڑے بڑے مظاہرے ہو گئے، وہاں پہ شہادتیں بھی ہوئیں لا انفورسرز کی، کچھ معصوم شہری بھی ہلاک ہوئے، تو پھر اس کے بعد حکومت کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ مطلب انوار الحق صاحب، غلطی تو بہت بڑی ہو گئی. مطلب کہ اس وقت آپ نے سارے کے سارے انڈے چودھری انوار الحق کے پیچھے کھڑے، مطلب اس کی ٹوکری میں ڈال دیے. مطلب 53 کے ہاؤس میں سے 48 لوگوں نے ووٹ دیا تھا چودھری انوار الحق کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چودھری انوار الحق کو چنا گیا یا ان کی سلیکشن ہوئی تو اس کے مطلب کون وہ عقل مند آدمی تھا؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ انوار الحق صاحب ماضی میں اسپیکر بھی رہے، تھوڑا وہ جمعہ 8 دن وہاں پہ اس ہاؤس کا حصہ بنے تھے. ان کا خاندان، ان کے والد صاحب بھی AJK کے منسٹر رہے ہیں. تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ایک آلریڈی سینسٹیو علاقہ ہے، سینسٹیو ایریا ہے، وہاں پہ اتنے نااہل شخص کو آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا جس نے تو بالکل گورننس کا بیڑا گرک کر دیا. چوہدری صاحب، لیکن وہ چودھری انوار الحق صاحب کا تو ابھی بیان آیا ہے کہ میں نے وہاں جو ہے یعنی سارا جو ڈیفیسٹ تھا سارا اور جو خسارہ ختم کیا ہے اور وہاں سرپلس میں لے کے آیا ہوں، اور میں اتنی پائی کا حساب رکھا ہے اور لوٹ مار کو نہیں کرنے دیا. وہ بھی دیکھ لیں آپ. نہیں، وہ تو ابھی ہم نے سنوایا ہے کہ آپ نے سرکاری وسائل سے بات سنیں. خاور گمنٹ صاحب، اگر سرکاری وسائل سے کسی نے جیتنا ہوتا نا الیکشن تو کوئی حکومت جاتی نہ. یہاں لاہور جس جگہ یہ آپ بھی آتے ہیں، اسٹوڈیو ہے ہمارا، اس حلقے میں ایک سابق وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے صاحبزادے الیکشن لڑ رہے تھے. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جدھر انہوں نے نوکریوں کے اور جہاں انہوں نے فنڈ نہیں بھیجے تھے، یعنی مختلف شکلوں میں. لیکن وہ جب الیکشن آیا تو لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، ان کو بری طرح شکست ہوئی. تو اس طرح ووٹ شوٹ کوئی نہیں مل رہے. آپ کو بڑی غلط فہمی ہے، ابھی پوری نہیں ہوئی تو اور مزید تجربے کر لیں. وہ کہہ رہے ہم نے باہر رہنا ہے. بھائی ادھر باہر رہنے کی بجائے ان کو باہر رہ کے، جیسے پیپلز پارٹی ان کی حمایت کاری ہے مرکز میں، اسی طرح یہ وہاں کر دیں گے. بالکل صحیح. اچھا حسن، ریگارڈلیس کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ماضی میں تھی، کون سی اب ہے، کون سی آگے حکومت میں جائے گی، بین الاقوامی سطح کے اوپر چونکہ ہم کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، بیانیاں بنانے کے اندر ظاہر ہے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، ہمارے وزراء، ہماری حکومتیں بات کرتی ہیں. لیکن جب اس طرح کے ہم جو اسٹیٹسٹکس یا اس طرح کے سین لوگوں کو دنیا دیتے ہیں کہ 4 سال کے اندر 4 پرائم منسٹر، مطلب کشمیر کی عوام نے جس کو بھی ووٹ دیا اس کو وہ ایک پرائم منسٹر وہ اپنا ٹائم پورا کرے، جو بھی اچھا برا فیصلہ کرے، اس کے بعد عوام ان کو. نہیں، یہ جو بریکسٹ ہوا تھا، برطانیہ کے کتنے پرائم منسٹر چینج ہوئے تھے؟ 3-4 پرائم منسٹر تو برطانیہ میں بھی چینج ہو گئے تھے میرے سے 1.5 سال کے اندر. ود ان اے پارٹی نہیں، چینج تو ہوئے نا، ود ان اے پارٹی ہوئے نا، چینج ہوئے. تو وزیر اعظم کا چینج ہونا ود ان ہاؤس سے ہوتا ہے نا جی. کوئی باہر سے بندے کو لا کر، جس طرح شوکت عزیز صاحب کو پہلے MNA بنوایا اور پھر جناب ان کو پرائم منسٹر لگوایا، وہ ایک الگ طریقہ کار ہے. اسی ہاؤس کے لوگ ہیں، ہر ایک ممبر ایلیجیبل ہے پرائم منسٹر بننے کا، ٹھیک ہے جی. تو انہی میں سے بن رہا ہے. وہ تو عثمان گزار بھی تھا مسلط. آپ پھر بنا دیے نا آپ نے، پھر دیکھا کس نے بنایا. اور یہ بھی جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے PTI کو.
انہوں نے عثمان بزدار صاحب بنائے, آج کل سہیل حفیظی صاحب بنائے ہوئے ہیں. اس کو تو نہیں بنایا تھا نا پی ٹی آئی نے, کبھی محبوب خان آ جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ گنڈا پور صاحب آ جاتے ہیں, چن چن کر لوگ لاتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے تنویر ریاض صاحب بلائے تھے. اچھا, ان کو انہوں نے تنویر ریاض صاحب کو بلایا تھا نا, نیاز صاحب کو اٹھا کر, تو تنویر ریاض صاحب کو کون لے کر آیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ کس پارٹی میں ہیں آج کل؟ جی وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے جی, وہ چلے گئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر امیر مالدار شخص وہ ان کو اٹیک کرتا تھا, پھر اس کو جناب وہ پرائم منسٹر بھی بنا دیا اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا کر. تو یہ تو چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں نا جی. تو یو تھنک کہ یہ اچھا امیج ہمارا باہر جاتا ہے, یہ جس طرح کی کوئی فرق دیکھیں, ہم اس کو آلٹر نہیں کر رہے. وہاں کی آرگینکلی جیسی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں, ہمیں وہاں پر نہ انٹرونشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ آزاد کشمیر کے اندرونی معاملات ہیں, وہ خود بہتر طریقے سے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ہاں, جہاں کہیں آزاد کشمیر نے خود پاکستانی حکومت کو بلایا تو پھر پاکستانی حکومت وہاں جاتی ہے, ادروائز آزاد کشمیر کو مکمل آزادی ہے, اپنے اندرونی معاملات کو, اپنی اندرونی سیاست کو وہ خود ہی ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اس میں بڑا اچھا ہوتا ہے چودھری غلام حسین صاحب, یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اب میٹنگیں تو سندھ ہاؤس میں ہو رہی ہیں, وہاں پتہ چلا ادھی آئی ہوئی ہیں فریال تالپور صاحبہ, ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو ہے نئے لوگ جنہوں نے جوائن کیا ہے. آج رات ملاقات پریزیڈنسی میں ہو رہی ہے یا بلاول ہاؤس کے اندر. تو یہ تو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ کشمیر کا اندرونی معاملہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں ایوان صدر جو ہے کشمیر کا اندرونی معاملہ ہے. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ حسن بڑی اچھی بات کی, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ساری ملاقاتیں وہاں پہ مظفر آباد کے اندر ہوتی, وہیں پہ پالیٹکس ہوتی, وہیں پہ سارا ہوتا, تو یہ تھوڑا سا ایک اچھا ہوتا. کیا کہتے ہیں آپ اپنی پارٹی کو کیوں نہیں سمجھاتے, یہ کیوں مطلب 8 مہینے کی حکومت تسی چوائس اب کرنی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, مینوں تو یہ دسو 8 مہینے بعد الیکشن ہے, 8 مہینے تسی کی کرو دے؟ آپ تو روز مجھے پیپلز پارٹی میں بھیج دیتے ہیں, میں 75 میں چھوڑ گیا بھائی. چلے مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا ایک محبت. اب دیکھیں حسن کی محبت رہی کچھ عرصہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, پیار محبت اتنا تھا کہ بہت قربتیں تھیں. اب یہ کہتے ہیں جی میرے سے بڑا گناہ ہو گیا تھا تو میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. یا تو آپ یہ مان لیں, آپ بھی مان لیں کہ میرے کو بھی اس ٹائم گناہ ہو گیا سی. اب میں کی کرا ہوں, حقائق کے اوپر تو مجھے بات کرنی پڑتی ہے نا, کہ جس ٹائم تسی کدھر پیار محبت سائن کرتے ہو. ہم تو غریب گھر سے اٹھ کے آئے ہیں, غریبوں کی فلاح کے لیے جس نے بھی آواز اٹھائی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں. ہم لوٹ مار اور چوری اور ڈاکے کے ساتھی نہیں ہیں. تے گل سنو حسن صاحب, اتنے تو پہلے نہیں سی پتا لگا کہ انہوں نے امیر لوگ پسند, لیکن تسی بھی امیر ہو نا ماشاءاللہ, تو وہ تسی وہ امارت دی نا تھوڑی محبت بڑی سی ایسے ہی ہے, خرچہ بھی کروایا تھا اچھا خاصا. اچھا ہاں جی, میں تسی بھی گڈیاں لے کے بنی گالا پہنچ جاندے. بنی گالا کیا مطلب, یہاں پر جو اسلام آباد کا الیکشن تھا اس پہ میں نے لاکھوں روپے لگائے, ملینز میں پیسے لگائے ہیں. ہاں, لاکھوں میں نہیں ملینز میں لگائے ہیں. کیا مطلب کون سی اس میں, لیکن اس میں ٹکٹ آپ کے پاس تو نہیں, ٹکٹ تھا کسی اور کو مل چکا ہوا تھا, اس کے الیکشن میں نے پیسے لگائے. جی اور لگائے جی, ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے یا اپنی حماقت سے, یا ایک کہتے ہیں انسان اندھا ہوتا ہے, وہ اندھے ہو گئے تھے پیار محبت میں. تو پیار محبت یا کم عمر, نہ تجربہ کاری, اور میرے مرحوم والد سمجھاتے تھے کہ آپ کا تجربہ نہیں ہے یہ آپ جو کر رہے ہو, لیکن میں نے اس ٹائم انہوں نے مجھے کم از کم یہ فریڈم دی کہ ٹھیک ہے ضائع کر رہا ہے, کم از کم جو ہے سبق سیکھے گا. تو وہ سبق سیکھ لیا. لیکن میں واپس کم بیک ٹو دی مین کوسچن, جو یہاں پر ملاقات ہوئی ہے, جو فریال تالپور صاحبہ پیپلز پارٹی کے آزاد جموں کشمیر چیپٹر کو وہ ہیڈ کرتی ہیں, پہلی بات. دوسری بات وہ وہاں پر, ہاں پہلے آپ کی اطلاع کے لیے, قمر زمان قاہر صاحب نہیں ہیڈ کرتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قمر زمان قاہر صاحب جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان پر آپ یہ اعتراض نہیں کرتے, لیکن ادھی فریال پر آپ نے بات کی ہے. یہ ملاقات وہاں پہ وہیں پہ مظفر آباد میں ہوتی ہے. اگلی بات سنیں, یہ ان کی پارلیمانی پارٹی جو موجود ہو چکی ہے, بن چکی ہے, جو لوگ شامل ہو چکے ہیں, ان کو بلایا گیا کہ اب آپ میں سے لیڈر کس کو بنانا ہے. یہ ان پرنسپل ڈیسیجن ہو چکا ہے, 27 کا نمبر وہ پورا کر کے دکھا چکے ہیں. نہیں, اب تو 30 سے پلس ہو گیا نمبر, ان کے پاس 27 کا نمبر موجود ہے. ان کو نہ مسلم لیگ نواز کی ضرورت ہے, نہ کسی اور جماعت کی ضرورت ہے. انوار الحق صاحب کے پاس 48 ہو گئے تھے. شکریہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ڈیفیکشن, کہ جو تتر بتر ہوا. پی ٹی آئی کے اتنے نظراتی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چھوڑ کر پوری کی پوری پارٹی کے میں 5 بندے رہ گئے ہیں, اور باقی سارے بندے اٹھ کر جناب کدھر آگے مختلف جماعتوں کے پاس چلے گئے. تو ابھی یہ میں کہتا ہوں نا, مادر پدر آزاد ہیں, آپ مانتے نہیں تھے. یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو گندم اور آٹا یہ جو پانی شانی پیتے ہیں کشمیر والے, اس میں کیا فرق ہے. اور جیسے ابھی حال ہی میں کے پی میں 92 کے 92 چھوڑ گئے ہیں, ادھر بھی جاتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا وجہ بن رہی ہے. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے جو ہے کشمیر کے اوپر بات کر لی, ابھی
चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कह दिया तो हम इसके बाद स्टोरी करेंगे, और हसन ने भी कह दिया कि उधर भी जाना है, तो फिर आपको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त सियासत हो रही है और वहाँ पे जो गंदम का मामला है, अब भी गवर्नर ने भी लेटर लिख दिया है पंजाब हुकूमत के लिए कि ना करो यार, क्यों ऐसा तुसी गलत काम कर रहे हो, ये खिलाफ आइन काम कर रहे हो। तो तफसील से बात करते हैं। 10 अक्टूबर को नॉमिनेशन होती है और 15 अक्टूबर को हलफ उठाते हैं अपने इलेक्शन के बाद, और जिसमें अक्सरियत दिखाते हैं 52 के 52 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मादर पिदर आजाद बकौल जो हसन के, वो उन्होंने वोट इन किया सुहेल अफरीदी साहब को। अब 10 को, ये 15 को ये उन्होंने हलफ उठा लिया। 15 से लेके अभी तक 27 आज अक्टूबर है नाजरीन, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं बगैर काबीना के मामला आगे बढ़ रहा है। पहले दिन से वो यही बात कर रहे हैं कि जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी कायद के साथ, बानी पीटीआई के साथ अडयाला जेल में जो इस वक्त मुक़य्यद हैं, तो मैं अपनी काबीना नहीं बनाऊंगा। उसी बात के ऊपर अभी वो अटके हुए हैं। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक जो है ना हमदर्दी उनको मिल रही है, और वो भी गवर्नर के ऑफिस से, गवर्नर पहले पंजाब जो हैं उन्होंने भी ये बात की कि मुलाकात हो जाए, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है गवर्नर केपी अलीमीन जो है, सॉरी अलीमीन कह रहा हूँ, फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने भी बात की। क्या बात की सुनिए, पहले गवर्नर पंजाब की स्टेटमेंट सुनिए। अदालत ने इजाजत दे दी और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और कोई क़यामत भी नहीं आएगी। बिल्कुल उन्हें मिलने देना चाहिए, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, बिल्कुल उन्हें मिलना चाहिए। इसी तरह फैसल करीम कुंडी साहब ने भी फरमाया कि काबीना बननी चाहिए, मुलाकात हो जानी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ा सेंसिटिव जो है वो सूबा है। मैं तो इंतजार में हूँ कि जब काबीना ये आए और हल्फ ले, ताकि हमारे जो सूबे के मामलात हैं वो चलें। तो इस चीज़ में मैं कहूँगा कि अगर मुलाकात हो जाती है जल्दी, वेल एंड गुड, अदरवाइज एक छोटी काबीना बनाकर जो है अमूर ममलिकत जो है वो चलानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मुलाकात होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई। राना सनाला साहब कह रहे हैं कि शायद इस हफ्ते मुलाकात हो जाए। चीफ मिनिस्टर साहब के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए था कि उन्हें उनके पांव जो है ना वो जमीन पे आ जाते। मेरा ख्याल है कि अब मुलाकात उनकी हो जाएगी। मुलाकात मेरा ख्याल है कि उनको जब हाई कोर्ट में वो गए हैं तो वहां से जो उनको इजाजत मिली है, तो मेरा ख्याल है कि शायद सैटरडे संडे ऑफ होता है तो मंडे या ट्यूसडे को हो जाएगी, या शायद आज हो गई हो। नाजरीन, मुलाकात स्पेशलिस्ट हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरम हसन अयूब साहब। तो हसन अयूब साहब से ये आप जानते हैं कि इनके पास जो जंतरी है वो क्या बताती है कि ये मुलाकात कब होगी, जो है कब इजाजत मिलेगी, कब जो है हवाएं मुवाफक आएंगी उनके कि वो जाके मुलाकात करें। तो क्या खबर है, कब मुलाकात करवा रहे हैं? मुलाकात हो जानी चाहिए जी, मुलाकात हो जानी थी बल्कि, लेकिन वो जो कल खिताब करते हुए उन्होंने जिस किस्म की अल्फाज का इस्तेमाल किया, इवन के यानी हमारे हफाज पाकिस्तान के जो तर्जुमान है उनसे मुतल्लिक भी वो नामुनासिब था। तो इस पर बड़ा जो है वो हर्ट किया उसने पूरी पाकिस्तान की कौम को। चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा ने, उसने पख्तूनख्वा के अवाम को हर्ट किया है। हमारे जो अफवाज हैं वो तो जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। वो जिस किस्म की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, जिस किस्म के झूठे इल्जाम आयद किए, जिस किस्म का रंग देने की कोशिश की, सियासत के अंदर उनको ड्रैग करने की कोशिश की, तो फेडरल गवर्नमेंट को भी डेफिनेटली जो बुरी लगी होगी, पंजाब हुकूमत को भी बुरी लगी होगी, और पंजाब के रहने वालों को तो बुरी लगी है, इस्लामाबाद के रहने वालों को बुरी लगी है। मुझे खुद बुरी लगी है जो उनकी ये बात। तो मेरे ख्याल है अभी थोड़ा सा और इनको टीका लगना चाहिए, मुलाकात ना कराएं। और वैसे भी किससे मिलने जा रहे हैं? उस शख्स से जो कि इस वक्त करप्शन केसेस में कन्विक्ट है, जिसको अदालती फैसले की रोशनी में सियासत में हिस्सा लेने का हक हासिल नहीं है, उस शख्स से मिलने के लिए जा रहे हैं। उस शख्स के इश्क में ये मुब्तला हैं, जो शख्स जो है वो कानून की निगाह में एक मुजरिम है, और मुजरिम जो है वो जेल में है। तो ठीक है, उसको जो जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात हासिल हैं वो करे। अभी हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है कि जो शिक मुअत्तल की थी उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है लार्जर बेंच ने, हाई कोर्ट गई। तो अब सियासत पर पाबंदी है जी, सियासी गुफ्तगू मुलाकात नहीं कर सकते, तो नहीं होगी मुलाकात, तो नहीं होगी, नहीं होगी। मैं दोबारा से, मैं गलत ना आपको कोट करूं, मुलाकात होगी या नहीं होगी? रवैया बदले ना जी, रवैया बदलेंगे अपने आप को। ये तो उन पर इंसार है जी, मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? नहीं, मैं वही आपसे खबर आपसे पूछ रहा हूं, हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जानी थी। अच्छा, लेकिन अब नहीं शायद होगी। लेकिन अब ये है कि अब रवैया बदले, कोई अपनी जो बैकडोर के ऊपर वो राब्ता करें
कुछ यकीन दहानियां कराएं। चलिए सर, दो जो गवर्नर साहिबान हैं वो कह रहे हैं कि मुलाकात हो जानी चाहिए। उन्होंने मशवरा भी दिया कि एक छोटी काबीना बना लें और मामलात आगे बढ़ाएं। तो मोहतरम जो हैं हमारे सुहेल अफरीदी साहब, वो भी थोड़ा मामला फहमी की तरफ जाएं, मामलात आगे बढ़ाएं। हसन बिल्कुल साहिब एक बात कर रहा है कि ज़ाहिर है इस तरह जो है बढ़के मारने से तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे सियासत के अंदर ना। सो थोड़ा मामला फहमी की तरफ बढ़ने के लिए आपको नहीं लगता टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आना चाहिए? एक सेंसिटिव सूबा है, वहां पे ऑलरेडी आप दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। कल रात भी हमारे 5 जो जवान वहां पे शहीद हुए अक्रॉस द बॉर्डर, जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, तालिबान के साथ जो मामला चल रहे हैं। तो बड़ा जरूरी है कि मामला जो है हम अच्छे अंदाज से आगे बढ़ाएं। चाहिए साहब, और 100% अच्छे अंदाज से बढ़ाने चाहिए। वजीर आजम ने उनको मुबारकबाद के लिए फोन किए, उन्होंने रिक्वेस्ट की, वजीर आजम ने जो जवाब दिया वो सारी दुनिया के सामने है। तो यहाँ माहौल क्या है? अगर आप एक वजीर आला के कहने पर उसके जिनसे भी वो मिलना चाहते हैं, यहाँ तो आप पता नहीं कौन कौन से इल्जामात डेली बेसिस पर लगाते हैं। कुछ आपको कल का भी सोच लेना चाहिए। आई डोंट थिंक सो खबर ये कोई अच्छी पॉलिसी। नाज़रीन, केपी के अंदर एक और जी कंप्लीट कर। गवर्नर जब कह रहे हैं एक बात, यानी उनको भी आप खुदा न खास्ता कह दें कि ये भी मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं है। तो थोड़ा बहुत कोई आपको, हाँ, उनको थोड़ा सा बिल्कुल मामला जो है वो बेहतर अंदाज से इसके हल होने चाहिए, और मेरे ख्याल में यही है कि बातचीत होनी चाहिए। एक और मामला इस वक्त जो है ज़ेर बहस है खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिका, वो ये है कि गन तरसील का मामला है। फैसल करीम टूनी साहब ने तहरीर की है एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। वो कह रहे हैं कि मैंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इस सारे मामले के अंदर जो है इंटरवीन करें। ये जो गैर आइनी जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं बैन सूबाई गंदम की तरसील के ऊपर, ख़ासतौर पर केपी का जिसको सामना है, ये गलत बात है, और ये सूबे की जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर इसके बड़े बुरे असरात पड़ रहे हैं। और ये जो फेडरलिज्म है, जो हमारा ओवरऑल ढांचा है आइनी कानूनी, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा जी मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपनी कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले का हल निकालेंगे। और नीचे उनके लेटर की कापी है, रिक्वेस्ट फॉर इंटरवेंशन रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरप्रोविंशियल व्हीट मूवमेंट टू खैबर पख्तूनख्वा। नीचे उसने सारे का सारा मामला लिखा है। चलें थोड़ी देर के लिए हसन यूब साहब, वो तो जो केपी गवर्नमेंट है वो तो हम कह सकते हैं बायस्ड हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब फैसल करीम टूनी साहब आपके दोस्त भी हैं, हमारे भी दोस्त हैं, वो तो आपको पता जरा धीमे मिजाज के हैं, तो वो बात कर रहे हैं तो हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं ना। उन्होंने सारा हवाला दिया है, आइन और कानून का भी हवाला दिया है। पाबंदी होनी नहीं चाहिए जी। पाकिस्तान है, पाकिस्तान का हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा, वहां के अवाम पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान के हर शहरी का अगर पंजाब में गंदम ग्रो हो रही है तो वो बलूचिस्तान में रहने वाले का या खैबर पख्तूनख्वा या सिंध में रहने वाले का उसका हक है, और वहां से वो परचेज करना चाहे किसी मंडी से, किसी आड़ती से, किसी फार्मर से, वो परचेज करके अपनी जिस जगह लेके जाना चाहे लेके जा सकता है। ये पाबंदियां, बैन सूबाई पाबंदियां जो है ना, ये ना इनकी जो है हौसला अफजाई की जा सकती है, ना ये दुरुस्त हैं। जिस तरह हक है पंजाबी का उस गंदम के ऊपर खरीदने का, इस्तेमाल करने का खुराक के तौर पर, उसी तरह हक हासिल है खैबर पख्तूनख्वा के शहरी को भी, और चाहे वो बलूचिस्तान का उसका भी उतना ही हक है। तो इशू कोई नहीं है, और वफाक के पास भी गंदम के ज़खायर मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी उनको दे सकती है, फराम कर सकती है अगर लेना चाहें। तो मैं वही कह रहा हूं ना, आपने अगर एज ए चीफ मिनिस्टर आपको हर मौके के ऊपर एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। पंजाब को केपी की जरूरत है, केपी को पंजाब की जरूरत है। हम पूरा पाकिस्तान जो है ना एक हाथ की तरह है, एक मुट्ठी की तरह है। हमारे आपस में इत्तेफाक भी होना चाहिए, इत्तेहाद भी होना चाहिए, और हमारे अंदर ये तफरीक नहीं होनी चाहिए कि ये केपी क्या है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये हम सब पहले पाकिस्तानी है, फिर जो है वो हम जो है वो केपी के हैं या इमरान साहब। इस हवाले से आजमा बुखारी साहबा का बयान आया जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की, वो ये कह रही हैं कि पंजाब ने आटे की फराहमी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई। पंजाब ने आटे की फराहमी पर पाबंदी का जो इल्जाम है बिल्कुल हकायक के मुनाफी है। पंजाब से आटे की तरसील शफाफ तरीके से परमिट्स के तहत हो रही है, वाज़ेह रिकॉर्ड रखा जाता है कि सूबे से कितना आटा बाहर जा रहा है। केपी हुकूमत बाकी अवाम के लिए फिक्रमंद है तो गंदम पास्को या बैरून मुल्क से खरीदे। राना तनवीर साहब उनके इस दावे की हमायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई पाबंदी नहीं, तो गंदम चाहिए तो साढ़े को आगे ला लो।
اب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس شارٹیج ہے. نئی پالیسی میں تو اس کو ہم نے کیٹر کر دیا ہے بالکل کہ جی کے پی کے اور بلوچستان سندھ سے پنجاب سے جہاں سے بھی پرکیور کرنا چاہتا ہے کرے, اور وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے اسٹور کرنا چاہتا ہے اسی صوبے میں تو گوڈاؤن بھی اویلیبل ہوں گے, وہاں پہ رکھ لیں اپنے اسٹریٹجک ریزرو اٹھانا چاہیں پورے سال میں اٹھا کے جتنی بھی لے جانا چاہتے ہیں کے پی کے میں لے جائیں. اگر یہاں سے پرکیور کر کے اسی وقت لے کے جانا چاہتے ہیں کے پی کے میں یا بلوچستان میں تو وہاں جا کے سٹور کر لیں. باقی اس سال ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاسکو کے پاس ہمارے پاس سٹاک ہیں جو اسٹریٹجک ریزرو جس کو کہتے ہیں. اب ان کو ایشو کیا ہے ہم سے لے لیں, ہم نے تو کہا ہے. باقی آٹا بھی یہاں سے جا رہا ہے, وہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے پرمٹ کیا ہوا ہے کہ خاص حد تک آٹا جو یہاں پہ کمی نہ آ جائے تو وہ جا بھی رہا ہے, وہ دے رہے ہیں وہاں پہ اجازت بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. اچھا جو صاحب جو ہے ظاہر ہے جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کا ایک پارٹی سے تعلق ہے, اسے ہم تھوڑا سا ایک تاثر لے سکتے ہیں کہ وہ باعث کر رہے ہیں پالیٹکس کر رہے ہیں, لیکن جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں وہ تو ظاہر ہے موجودہ حکومت کا حصہ ہیں, فیڈرل حکومت کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر وہ ایک صوبے کے اندر موجود ہیں جو کہ آئین پاکستان کے مطابق وہ جو بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 151 کا حوالہ دے رہے ہیں. تو وہ اتنا لمبا چوڑا لیٹر اگر ناظرین ہم کو آپ دکھا دیں دوبارہ, کچھ 4-5 پیراگراف ہیں اس کے اندر انہوں نے آئین کا حوالہ دیا ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں پرائم منسٹر صاحب یہ بڑا ہمارے ساتھ ہماری زیادتی ہو رہی ہے, صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہاں پہ کافی جو اس وقت فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ جی پورا لیٹر انہوں نے تحریر کیا ہے. اور عظمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی بالکل نہیں, یہ تو جو ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے غلط ہے. تو تواڈی پھر گل مینوں یاد آ گئی, میں کنوں ماسی کواں وہ کی کہندے ہوندے تسی کسی ماں نوں ماسی آ او بیچارے جو عوام ہیں اگر وہاں پہ آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے. گورنر ہے جی یعنی صوبے کا گورنر باقاعدہ لیٹر لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ بھی آپ یہ پابندیاں اٹھائیں اور یہ کام ٹھیک نہیں ہے. وہ کہ ہے ہی نہیں, تانوں کنے کیا ہے. سو دیر مسٹ بی سم تھنگ اور اس کا حل ہونا چاہیے. گورنر صاحب نے ایک اور بڑی مزدار بات کی ہے نا کہ وہ آج تک کہتے ہیں جی آج تک سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ علی امین گنڈا پور کو کیوں اٹھایا ہے. ابھی تک وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, کہتے ہیں وہ کرپٹ تھے, وہ اس کا جہاں کیا تعلق ہے, یا میر صادق تھے یا میر جعفر تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک نہیں بتایا جا سکا کیونکہ ان کے جانے کے بعد پی ٹی کے تمام گروپ اکٹھے ہو گئے ہیں. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے وہ اپنا پوری پوائنٹ سکورنگ اندازہ کریں تو کچھ مطلب کہ مجھے آپ کی عقل پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ بجائے اس خبر کا کریڈٹ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے کہہ دیا کہ his days are numbered. ہاں جی, تو آپ یہ ان کے سوال کے اوپر کیوں جا رہے ہیں, جواب تو آپ کو دینا چاہیے, کیوں گیا؟ نہیں وہ تو میں تو عمران خان نے نکالا نا, میں تو کہتا ہوں یہ ڈسکوالیفائی ہونا ہے عدالت سے, وہ تو نہیں ہوا. دیکھیں میں جھوٹا کریڈٹ نہیں لوں گا کبھی بھی, جو میری خبر نہیں ہے وہ نہیں ہے, میری خبر اور تھی. انہوں نے اس کیس کو دیکھو شراب برآمدی کیس کو لمبا کر دیا. لیٹ می سپورٹ یو, آپ نے کہا تھا کہ کم وٹ میں اب وہ ایز اے چیف منسٹر نہیں رہیں گے. جی میں نے یہ کہا تھا جی, لیکن میں نے جس بیک گراؤنڈ میرے جو خبر تھی وہ یہ تھی, وہ یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ عمران خان صاحب اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ کی خبر کو اگلوں نے پریمپٹ کیا, انہوں نے کہا بجائے اس کے وہ وایا کریں ہم دوسرا وایا کر لیں گے. چلیں ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. میرے خیال میں وہ چونکہ اب ظاہر ہے حسن ایوب صاحب کی کافی آپ کو پتا ہے نا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ وہ پیار محبت ہے, تو ان کی باتوں کو کافی زیادہ سیریس لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ ہو جائے تو یہ کر دو. سو اور کسی طرح نام لے لیں یار, تو مطلب وہ کسی اور کا نا وہ ایسے نہ کوئی صحیح وہ حکومت نہ ختم کروانا. ناظرین بریک میں جائیں گے, بعد بات کریں گے استنبول میں اس وقت جو مذاکرات جاری ہیں بٹوین پاکستان اینڈ افغان عبوری حکومت, افغان طالبان رجیم کے درمیان, جو کہ ریسنٹ حالیہ جو تنازع ہوا تھا اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تیسرا دور چل رہا ہے وہاں پہ مذاکرات کا, تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کیا ہیں. آج تمام اخبارات کے اندر جو شہ سرخی ہے اس کے مطابق جو مذاکرات ہیں وہ ٹھیک انداز سے آگے نہیں بڑھ رہے. سب سے پہلے جنگ کی خبر, طالبان کسی اور کے ایجنڈے پر, مذاکرات میں تعطل. یہ دو جو ابھی تک دور ادوار ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ خبر چھپی ہے. طالبان کا ایجنڈا دونوں ممالک اور خطے کے مفاد میں نہیں, ٹی ٹی پی کے بارے میں ان کا موقف قابل اعتراض ہے, سیکورٹی ذرائع سے یہ خبر چھپی ہے. اس کے بعد نچلے حصے میں اگر آپ دیکھیں تو کل رات کو 4 خودکش بمبار اور 25 جو فتنہ الخارج کی جو دہشت گرد ہیں انہوں نے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی, اور ظاہر افواج پاکستان نے ان کو روکا, اور اس جو ہے دوران 5 جو ہمارے جوان بھی شہید ہوئے.
تو وہ باز نہیں آ رہے دہشت گردی کے ان واقعات کے حوالے سے. اس کے بعد دنیا کے اندر اخبار جو چھپی ہے دنیا نیوز پیپر مذاکرات کے دوران افغانستان سے خارج کی دار اندازی، یہ جو جس خبر کا میں نے حوالہ دیا وہ چھپی ہے. اس کے بعد ایکسپریس کے اندر بھی خبر خیبر پختونخوا دار اندازی کی 2 کوششیں ناکام، 25 خارج ہلاک اور 5 جوان شہید. افغانستان سے 2 بڑے جو گروہوں کی طرف سے یہ نقل و حرکت کرنے کی کوشش کی گئی. بڑا واضح طور پر وزیر دفاع نے بیان دیا ہے کہ اگر معاملات طے نہیں ہوتے موجودہ حکومت کے ساتھ جو اس وقت عبوری ہے طالبان رجیم، تو پھر ظاہر ہے پھر تنگ آمد بجنگ آمد یہی ہوگا. سنیے کیا فرما رہے ہیں. ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اگر طے نہیں پاتے پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے. افغان جو ہیں وہ بھارتی پراکسی کے طور پہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. ہم نے ان کی 40 سال جو ہے مہمان نوازی کی ہے. 3-4 نسلیں یہاں پہ جوان ان کی ہو گئی ہیں. جن لوگوں سے ہم بات کر رہے تھے دوحہ میں، ان سارے کے سارے پاکستان میں جوان ہوئے تھے. جہاں پہ اتنا تعلق ہو، جہاں پہ اتنی زیادہ مہمان نوازی ایک قوم نے کی ہو، آپ اس قوم کے خلاف دہشت گردی کو سپورٹ کریں تو اس سے زیادہ دکھ کی کیا بات ہو سکتی ہے. اور پھر وہ ہمسائے بھی ہوں، ہم مذہب بھی ہوں، ہم نسل بھی ہوں، تو اور کیا لوازمات چاہیے ایک ڈیسنٹ ایک مہذب تعلق رکھنے کے لیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ ان کا آج کل آپ کو پتا ہے فیورٹ جو کام ہے دنیا میں، کہیں پہ بھی کوئی جنگ ہو، کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو اس کا خاتمہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اولین ترجیح ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ معاملہ چھوٹا سا معاملہ ہے، اینڈ آئی فلی ٹرسٹ پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، تو کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائے گا. Averaging 1 a month, there is only 1 left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. اظہر فاروق صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رپورٹ کر رہے ہیں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں استنبول میں. اظہر یہ بتائیے گا کہ لیٹسٹ اطلاعات کیا ہیں؟ خبریں یہی چل رہی ہیں، آپ کا بیور بھی سن رہا تھا کہ شاید کچھ معاملہ طے ہو گئے ہیں، لیکن جو اہم معاملہ ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس کے اوپر فی الوقت جو ہے ابھی کچھ اختلافات ہیں. جی خاور صاحب، ایک تو جو تیسرا دور چل رہا ہے اس میں ایک واضح طور پر بتا دیا گیا ہے طالبان کو کہ وہ فوری طور پر جو خوارج کی سرپرستی ہے اس کو بند کر دیں، اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی وہاں سے آ رہی ہے اس کا فوری طور پر تدارک کریں اور اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اس کے ساتھ ساتھ آج اس مذاکرات کے اس دور میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ منفی عناصر ہیں، کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن کا پتہ چلا ہے کہ وہ ان مذاکرات پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور طالبان جو ہے وہ ان کا اثر لے رہے ہیں. تاہم حکومت پاکستان نے ان مذاکرات میں بالکل دو ٹوک کو موقف اختیار کیا ہے، واضح موقف اختیار کیا ہے کہ اب پاکستان کسی طور پر بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں ہوں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو طالبان نے معاہدے کیے ہیں دوست ممالک کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. اظہر یہ کتنی امید رکھی جا رہی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ اور ظاہر ہمارا مین کنسرن ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، عبوری حکومت کو اونرشپ لینی پڑے گی اپنی سرزمین کے اوپر. یہ جو دہشت گرد موجود ہیں ان کا کلا کما کرنا پڑے گا، اکراس بارڈر ٹیررزم وہ جو ان کو سہولت کاری کی جا رہی ہے اس کو روکنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کوئی، باقی تو ٹریڈ وغیرہ تو سارے معاملہ چلتے رہتے ہیں. اظہر دیکھیں خبر صاحب، یہ حکومت پاکستان نے تو ٹھوس شواہد پیش کی ہے نا. یہ جو 2 ادوار پہلے بھی ہے، تیسرا آج جو جاری ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ حکومت پاکستان نے ٹھوس شواہد پیش کر دی ہیں کہ یہ کارروائیاں وہاں سے ہو رہی ہیں. اب جو ثالث ہیں ان کو سارا معلوم ہے اور ثالثوں کی یہ پوری کوشش ہے کہ طالبان کو قائل کیا جائے کہ وہ تحریری معاہدے پر آ جائے. تو امکان تو ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن حکومت پاکستان نے اپنا موقف بالکل واضح کر دیا. بالکل صحیح ہے، امکان ہے اور حکومت نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے. حسن ایوب، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے جو ہے شہر اقتدار کے اندر. ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور آپ کو پتا ہے وہ جب ملتے ہیں تو بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ملاقات موجودہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے، جی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہونی ہے، اور اس حوالے سے جو کام ہے وہ خاصا محسن نقوی صاحب کر چکے ہیں. نقوی صاحب بھی ملے تھے نا مولانا صاحب سے، وہ ملاقات بھی ہوئی ہے. پھر بلاول صاحب سے ملاقات کی ہے. تو اب مولانا اس سے پہلے بیسیکلی اب جو معاف کیجیے گا، جو
ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی بلاول کی، کیونکہ پہلے ہی یہ ٹیم اپ ہو کر آئے تھے اور انہوں نے تمام کے تمام جو لوگ تھے ان کو آپس میں اتفاق رائے جو ہے وہ قائم کی تھی. اب بھی وہی کام ہے اور مولانا کے پاس بلاول جب جاتے ہیں تو وہ خاصا ان کو ویٹ دیتے ہیں بلاول کو. تو اب یہی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے جی، اور اس پر خاصا اتفاق رائے ہو چکا ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی خاص چیز آئینی ترمیم میں جو چیزیں رہ گئی تھی جی، مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں نا، مین چیز تو جو NFC ہے اسی کے حوالے سے جو وفاق کا شیئر کم ہے اس میں تفصیلات آئیں گے اس کے اوپر وہ کریں گے. لیکن میں ایک بات طالبان کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا. طالبان جو ہے اس وقت انڈیا کی زبان بول رہی ہیں اور ایک پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان کی سرزمین سے. اب یہی الزام انہوں نے پاکستان کے اوپر لگا دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی داعش پاکستان کے اندر سیف ہیون کے طور پر جا کر وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہیں. وہاں پر ہے کیا؟ کہاں پر کارروائیاں کر رہی ہیں؟ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، دن کو رات کہہ رہا ہے. اور یہ مذاکرات میں ہردرمی اختیار کی ہوئی ہے طالبان نے، اور اس کی کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی ہے جو قابض طالبان رجیم ہے افغانستان کی. چودھری غلام حسین صاحب، 27ویں آئینی ترمیم، مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو پچھلے دنوں، تو وہ آپ کو پتا ہے KP کے اندر حکومت بنانے کے حوالے سے بھی ان سے کچھ بات چیت ہوئی تھی حکومت کی. وہ ہی از ویل آن بورڈ. آپ کا خیال یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیا تھا. اب تو میرے خیال میں کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے، وہ اسموتھلی وہ آگے بڑھائیں گے 27ویں آئینی ترمیم کو، جو حسن کہہ رہے ہیں کہ پیش ہونے جا رہی ہے. دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہے وہ 27ویں ترمیم میں کیا کیا پاس کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں سیاسی طور پر، اور وہ بلوچستان کے حساب سے، KP کے حساب سے مولانا کی کیا پالیسی ہے، اور پیپلز پارٹی اس میں سے کیا نکالنا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فیصلہ بھی ابھی اس نے نہیں کیا. بالکل صحیح ہے. یہ سارے معاملات زیر بحث آئیں. جی جو صاحب، تو اس لیے یہ جو اگر ابھی کر رہے ہیں 27th امینڈمنٹ کو موو کرنا ہے، تو پھر ہر ایک نے اپنا پاؤنڈ آف فلیش تو لینا ہی لینا ہے. بالکل صحیح. اب دیکھیں گے جب آنے والے دنوں کے اندر 27ویں آئینی ترمیم زیر بحث آئے گی کہ کس پولیٹیکل پارٹی کا کیا نقطہ نظر، کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.